फरीदा अमेरिका में रहती थी और इसने अपने चाचा जाद से शादी कर ली और शादी के बाद इसे अमेरिका ले गई। चाचा चाची बहुत खुश थे कि इनका बेटा अब पैसे भेजेगा तो इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फरीदा ने शौहर को वहाँ नौकर बना लिया जो सारे घर के काम करता और पार्ट टाइम जॉब भी करता। इसकी सैलरी भी फरीदा छीन लेती। घर में इसकी बहन की शादी थी और जब इसने फरीदा से पैसे मांगे तो इसने कुछ भी ना दिया और जब वो ज़बरदस्ती करने लगा तो फरीदा ने इसे जेल भिजवा दिया। और कुछ दिन बाद जब वो भाई की शादी पर पाकिस्तान जाने लगी तो जब वो अलमारी से पैसे निकालने लगी तो वो चकरा गई क्योंकि साकिब की चचाजाद फरीदा पाकिस्तान आ रही थी। इसका यहाँ आबाई घर था जिसे वो बेचना चाहती थी। साकिब के घर वाले बिला वजह ही मारूब हुए जा रहे थे अपनी इस अमेरिका पलट कज़न के आने से। खुद साकिब की भी अजीब सी कैफियत थी। अपना छोटा सा खंडरनुमा घर किसी भी सूरत इसके शयाने शान नहीं लग रहा था। वो कुछ झुंझला गया। क्या ज़रूरत है अम्मा इसे यहाँ आने की? अपना घर बेचना है तो होटल में भी तो रह सकती है। आज तक तो कभी इसने हमें याद नहीं किया। अब यकदम फ़ोन करके कह दिया कि मैं परसों आऊँगी तो मुझे एयरपोर्ट से ले लिया जाए। हम क्या कोई ग़ुलाम हैं? साकिब ने गुस्से से कहा तो इसकी अम्मा ने इसे घूर कर देखा। शर्म करो, तेरी चाचा ज़ात है। तेरे चाचा चाची अरसा हुआ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने कभी हमें पलटकर याद नहीं किया, लेकिन इनके इंतकाल के बाद फरीदा तो हमें याद करती ही रहती है। तो ज़्यादा बहस मत कर, जाकर पकाने का सामान ले आ। अम्मा ने बटवे में कई महीनों से जमा किए हुए 5,000 रुपये निकाल कर साकिब के हवाले किए और फरीदा के लिए खाने पीने का बहुत सा सामान मंगवा लिया। साकिब फरीदा को एयरपोर्ट से लेने गया। इसकी अपनी फटीचर सी मोटरसाइकिल थी। फरीदा एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आई तो साकिब इसे देखकर ख्वामख्वाह शर्मिंदा सा हो गया। इसने जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी। सिल्की बाल और सफ़ेद जिल्द के साथ वो एक अंग्रेज़ी लग रही थी। साकिब के पीछे इसकी बाइक पर बैठते हुए फरीदा ने इसे हेलो कहा और घर वालों का हाल अहवाल भी पूछा। साकिब को न जाने क्यों अच्छा लगा। फरीदा को अपने छोटे से घर में लाते हुए साकिब को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसने पूरी कोशिश कर दी कि फरीदा को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। फरीदा को अपने कागजात का मसला हल करवाना था। वो साकिब के साथ ही 2 दिन जाती रही और जब कागजात मुकम्मल हो गए तो इसने एक रोज़ चाची से कह दिया कि मेरी कल शाम की फ़्लाइट है, मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी। चाची को थोड़ी सी अफसरदगी तो हुई। अमेरिका पलट भतीजी आई थी मगर तोहफे के नाम पर इनके लिए कुछ नहीं लाई थी। शायद जाते हुए चंद हज़ार रुपये ही दे जाए जिससे महीने का खर्च ही निकल जाए। ख्वामख्वाह 5,000 इसके ऊपर खर्च कर दिए। साकिब की माँ ने दिल ही दिल में सोचा मगर फरीदा ने जाने से पहले ऐसी बात कर दी कि साकिब समेत इसके वालिदैन दोनों ही हैरान रह गए। मैं साकिब से शादी करना चाहती हूँ। मैं वहाँ पर तन्हा रहती हूँ, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। अम्मी अब्बू के बाद अब आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है, फरीदा ने कहा। साकिब के माँ बाप फटी फटी निगाहों से इसे देख रहे थे। इन लोगों की तो जैसे कोई लॉटरी ही निकल आई थी। दूध का शॉपर फ्रिज में रखने के लिए जाता हुआ साकिब भी वहीं ठटक कर रुक गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी किस्मत इतनी अचानक पलटा खा सकती है। अमेरिकन नेशनलिटी के ख्वाब इसकी आंखों में जगमगाने लगे। अचानक ही वो खुद को आसमान पर उड़ता हुआ महसूस करने लगा। छोटा घर मजीद छोटा लगने लगा और वो फटीचर सी मोटरसाइकिल तो इसकी आंखों में बाकायदा चुभने से लगी। चाचा चाची का जवाब फरीदा की तवक्कात के ऐन मुताबिक था। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। भला ऐसा सुनहरा मौका कौन जाने देता है। अगली शाम फरीदा के जाने से पहले साकिब और फरीदा का निकाह कर दिया गया। फरीदा ने जाते ही साकिब के कागजात के लिए अप्लाई कर दिया। लंबे अरसे से अमेरिका में रहने की वजह से वो अपने रिश्तेदारों को अमेरिका बुलवा सकती थी। साकिब को भी इसने बाआसानी वहाँ बुला लिया। बेटा जाते ही हमें पैसे भेजना, अब इस मकान की मुरम्मत कराएंगे और तेरी छोटी बहन की शादी भी तो करनी है। मेरी दवाइयों का खर्चा भी अब तूने ही उठाना है। अमेरिका जाकर हमें भूल नहीं जाना, अब तो हमारे दिन फिरने वाले हैं। साकिब के अम्मा अब्बा जज्बात से बेकाबू हुए जा रहे थे। खुद साकिब भी बेहद खुश था। इसने सस्ती सी जीन्स और चंद शर्टें खरीद ली थीं। अब भला अमेरिका में शलवार कमीज पहनकर तो वो नहीं घूम सकता। वो पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो इसे अपना आप सबसे बुलंद लगा।
یہ میرے پاکستانی رشتہ دار اب تو مجھے رشک سے دیکھا کریں گے۔ میرے سارے دوست یار جو مجھے نکما اور بدقسمت کہتے تھے، اب دیکھتا ہوں کیسے میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ ثاقب دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، مگر اس کے سر پر تو آسمان تب ٹوٹا جب وہ امریکہ کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ فریدہ اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اس نے جدید مغربی لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ ثاقب مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا، وہ اس کے گلے لگ جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا مغرب میں یہ چیزیں عام سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ فریدہ نے ماتھے پر بل چڑھا کر ثاقب کو گھورا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گئے۔ وہ بلا وجہ شرمندہ سا ہو گیا۔ جلدی گھر چلو، پہلے ہی فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آئی ہے، مجھے اسٹور پر بھی جانا ہے، فریدہ نے غصے سے کہا اور آگے آگے چلنے لگی۔ ثاقب کسی غلام کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فریدہ کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ فریدہ کے گھر پہنچے جو کہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ ذرا میرے لیے کافی تو بنا دو، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ کافی پی کر مجھے اسٹور کے لیے نکلنا ہے، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ایسا کرو ایک سینڈوچ بھی بنا دو، فریدہ نے حکم صادر کرتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ ثاقب ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا وہ جب گھر جائے گا تو اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پکا کر رکھے ہوئے ہوں گے، گھر صاف ستھرا کیا گیا ہوگا اور وہ ثاقب کی ایک محبت بھری نگاہ کی منتظر ہوگی۔ مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ لیکن ثاقب چاہ کر بھی فریدہ سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس امریکی طرز پر بنے ہوئے جدید کچن میں گیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے فریدہ کے لیے کافی بنا دی اور سینڈوچ بھی۔ فریدہ اندر سے باہر نکلی، کتنی بری کافی بنائی ہے، لیکن چلو آہستہ آہستہ سیکھ لو گے، فریدہ نے سینڈوچ کھاتے کھاتے کہا تو ثاقب حیران سا ہوا۔ فریدہ جلدی سے کافی ختم کر کے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ثاقب اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شاید آج پہلا دن ہے اسی لیے مجھ سے شرما رہی ہے، ثاقب نے خود کو تسلی دی اور پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ فریدہ کے بیڈ روم تک بھی جا پہنچا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اندر سے سارے کپڑے نکال کر فریدہ کی الماری میں سیٹ کر دیے۔ اب میں اور میری بیوی ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ بڑا خوش تھا۔ دھڑام سے اس نے فریدہ کے بیڈ پر چھلانگ لگائی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خراٹے لینے لگا۔ خوابوں میں وہ ایک بڑا بزنس مین بن کر امریکہ کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے برابر میں فریدہ ایک محبت کرنے والی بیوی کے روپ میں بیٹھی تھی، لیکن ایک زوردار چنگار سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کسی مردار کی طرح میرے بیڈ کے اوپر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے کے اندر آنے کی؟ اٹھو یہاں سے، کتنی بدبو ہے میرے پورے کمرے کے اندر، یقیناً کہ تمہارے گندے موضوع کے اندر سے آ رہی ہے۔ یہ آواز تھی یا گویا کوئی سور اسرافیل جو ثاقب کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آئی۔ جواب میں تو فریدہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھیر کھلا کر دے رہی تھی، مگر یہاں تو فریدہ سامنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے اسے لال لال آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اے، تم سے مخاطب ہوں میں، کون سے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ جلدی اٹھو یہاں سے اور میرا بستر صاف کرو جو گندا کیا ہے تم نے۔ فریدہ کی آواز پر ثاقب ہکا بکا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھبرا کر بستر پر دیکھا، اس کے سونے سے وہاں پر چند شکنیں پڑ گئی تھیں۔ فریدہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے صاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ثاقب گھبرا گیا۔ فریدہ کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اس نے جلدی جلدی ہاتھ سے جھاڑ کر بیڈ کی شکنیں درست کیں۔ سارے کمرے میں بدبو ہے، جلدی جا کر اپنے پیر دھو، فریدہ ناک پر انگلی رکھے ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ ثاقب شرمندہ سا ہو گیا۔ واقعی اس کے موضوع سے بڑی گندی سمیل آیا کرتی تھی، اماں بھی یہی کہا کرتی تھیں۔ وہ لپک کر ساتھ بنے ہوئے اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن تبھی فریدہ زور سے چلائی، اب میرے باتھ روم کی جانب کیوں لپک رہے ہو؟ باہر انٹرنس پر ایک چھوٹا واش روم ہے، تم وہ استعمال کیا کرو گے، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا باتھ روم ہے، اسے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثاقب ایک دفعہ پھر گڑبڑا گیا۔ لیکن میں تو تمہارا شوہر ہوں، میاں اور بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور ایک ہی باتھ روم استعمال کرتے ہیں۔ ثاقب کی بات پر فریدہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھی۔ ہاں تم میرے شوہر ہو، لیکن تم صرف کاغذات کی حد تک، اس سے زیادہ میرے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش مت کرنا۔
ورنہ ابھی اور اسی وقت دھکے مار کر گھر سے نکالوں گی اور جیل بھجوا دوں گی۔ بڑے آئے شوہر بننے والے۔ فریدہ کی بات پر ثاقب پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ فریدہ آگے بڑھ کر اپنا لباس نکال رہی تھی۔ الماری میں ثاقب کے کپڑے دیکھتے ہی اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر ایک نفرت بھری نگاہ ثاقب پر ڈالی اور سارے کپڑے اس کے الماری میں سے نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ یہ جو تم پاکستان میں کسی لنڈے سے خرید کر لائے ہو، انہیں میری الماری میں تم نے رکھا کیسے؟ سارے لنڈے کی بو میرے مہنگے کپڑوں میں بھر گئی ہے۔ مہربانی کر کے یہاں سے اپنی چیزیں اٹھاؤ اور میرے کمرے سے باہر نکلو۔ فریدہ نے پھر تنفر سے کہا۔ ثاقب شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے سارے کپڑے اٹھائے۔ فریدہ باہر نکل کر اسے وہ چھوٹا سا کمرہ دکھا رہی تھی جہاں پر ثاقب نے رہنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اب تم اپنے کام بھی سن لو۔ تمہیں صبح میرے لیے ناشتہ بنانا ہوگا، سارا گھر صاف کرنا ہوگا، برتن دھونے ہوں گے۔ جب میں واپس آؤں تو تمہیں میرا لنچ ریڈی کرنا ہوگا اور اس کے بعد تم کام پر بھی جاؤ گے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے اسٹور پر ایک نوکری کی بات کر لی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی شخص فارغ نہیں رہتا، کام کرنا ضروری ہے۔ اسٹور سے واپس آ کر تم رات کا کھانا بنایا کرو گے، ایک بار پھر گھر کی صفائی کرو گے، اور ہاں، میرے ہفتے کے روز کچھ مہمان آتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی تم نے ہی کرنی ہوگی۔ ثاقب کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ سب کچھ تو وہ نہیں تھا جو سوچ کر وہ پاکستان سے امریکہ آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہاں پرائی سرزمین پر وہ فریدہ سے ٹکر مول نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ یہ تو اسے کچھ دن بعد پتا چلا کہ فریدہ نے تو پاکستان سے اپنے لیے نوکر منگوایا تھا۔ وہ دن بھر اسے گھر کا ہر کام کرواتی۔ اسٹور پر ملازمت بھی اس نے اسی لیے رکھوائی تھی تاکہ اس سے حاصل ہونے والی ساری آمدنی کو بھی وہ اپنے پاس رکھ سکتی۔ یہاں پر آ کر ہی ثاقب کو پتا چلا کہ فریدہ ایک بے حد عیاش طبیعت کی عورت تھی۔ ثاقب کے تو سارے خواب چکنا چور ہونے لگے۔ وہ دن رات کام تو کرتا، لیکن اب صرف اسے یہی امید تھی کہ اسٹور پر ملازمت سے جو اسے تنخواہ ملا کرے گی، اس سے وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ پیسے اپنے گھر والوں کو واپس بھیج سکتا ہے۔ ایک ہفتہ گزارا اور ویکنڈ آیا۔ اس روز ثاقب کی چھٹی تھی۔ وہ آج تھوڑا سا ریلیکس محسوس کر رہا تھا، ورنہ کام کی زیادتی کے باعث تو وہ اتنا زیادہ تھک جاتا تھا، یہ سارا دن بس وہ سونے کا انتظار کرتا۔ اس روز وہ سکون سے لیٹنے لگا تھا جب اچانک ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے حیرت سے دیکھا فریدہ کے ساتھ آج کوئی اور بھی گھر میں آیا تھا۔ رات ہو رہی تھی، اس وقت کون آیا ہے؟ ثاقب نے حیرت سے اٹھ کر دیکھا۔ فریدہ کسی مرد کے گلے میں باہیں ڈالے جھولتے کھاتے اندر آ رہی تھی۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اس نے نشہ کر رکھا ہے، بلکہ وہ لڑکا جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ بھی نشے میں ہی لگ رہا تھا۔ اوباش قسم کا وہ لڑکا بے تکلفی سے فریدہ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ ثاقب کو برا لگا، اسی لیے اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ فریدہ نے یک لخت مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ پیٹر ہے، میرا بوائے فرینڈ، یہ ہر ہفتے یہاں پر آیا کرتا ہے۔ اب تم ایسا کرو، ہم دونوں کے لیے ایک ڈرنک بناؤ، ہم اپنے بیڈ روم میں جا رہے ہیں۔ فریدہ نے جھومتے ہوئے کہا، مگر ثاقب کا پارا چڑھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے سامنے ایک بوائے فرینڈ کو لے کر گھر آ رہی ہو، اور وہ بھی اس طرح نشے میں جھومتے ہوئے۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ شراب حرام ہے؟ ثاقب کی بات پر فریدہ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ او بس کرو یہ مولویوں والی باتیں، میرے گھر میں رہتے ہو اور میرا دیا ہوا ہی کھاتے ہو، اس لیے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ جلدی سے پیٹر کے لیے ڈرنک بنا کر لاؤ اور پھر آ کر کمرے کو بھی صاف کرو، فریدہ نے حکم دیا۔ ثاقب کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیٹر اور فریدہ کے لیے ڈرنک بنا کر کمرے میں لے جانی پڑی۔ ڈرنک پیتے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانی سی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فریدہ نے پھر آواز دے کر ثاقب کو بلایا۔ پیٹر نے کمرے میں الٹی کر دی تھی۔ ثاقب نے فریدہ کے حکم پر فرش کو صاف کیا اور پیٹر کے کپڑے بدلائے۔ یہ سب کرتے ہوئے ثاقب کو بے حد گھن آئی، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کا دل چاہا وہ واپس پاکستان چلا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس کے سارے کاغذات تو فریدہ کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ کال پاکستان سے تھی، اس کی اماں فون کر رہی تھیں۔ کیسا ہے ثاقب؟ محلے والوں میں ہماری عزت اچانک بڑھ گئی ہے،
جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارا بیٹا امریکہ کی لڑکی سے شادی کر کے وہاں سیٹل ہو گیا ہے، بڑے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں تیری بہن الماس کے لیے، اب بس جلدی سے پیسے بھیجنا شروع کر دے تاکہ میں اس کی شادی کی تیاریاں کروں۔ ایک جگہ بات فائنل تو کر دی ہے، وہ لوگ 2 مہینے بعد رخصتی مانگ رہے ہیں، اماں خوشی خوشی بتا رہی تھیں۔ ثاقب کھول کر رہ گیا، کیسی بیوی اور کہاں کی شادی، اسے تو یہاں پر روٹی کے لالے پڑے تھے، لیکن اس نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد انہیں پیسے بھیجے گا۔ لیکن جیسے اس کی تنخواہی فریدہ نے بہانے سے اس کے سارے پیسے لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ تمہیں امریکہ کے طور طریقوں کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی تم اتنی جلدی یہ رقم پاکستان بھیج سکتے ہو۔ میرے پاس رقم جمع کرواتے رہو، جب اکٹھی ہو جائے گی تو میں تمہیں دے دوں گی، فریدہ نے پیار سے کہا۔ ثاقب نے اس کی بات مان لی، ویسے بھی پہلی دفعہ فریدہ نے اس سے پیار سے بات کی تھی۔ ثاقب کو ہر 15 دن بعد تنخواہ مل جایا کرتی تھی۔ وہ فریدہ کے پاس پیسے جمع کرواتا رہا اور ملازموں کی طرح اس کے گھر کے کام کاج کرتا رہا۔ بس وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جلدی اتنی رقم جمع ہو جائے کہ وہ بہن کی شادی کے لیے پاکستان جا سکے۔ بیٹا تیری بہن کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اب ہمیں کچھ پیسے بھیج دو، ہمیں اس کا جہیز دینا ہے۔ لوگ تو انتظار میں ہیں کہ دیکھیں جو بھائی امریکہ گیا ہے وہ اپنی بہن کو کیسا جہیز دیتا ہے۔ ثاقب نے 2 روز انتظار کیا، اس کی اگلی تنخواہ ملتے ہی اس نے اندازہ کیا کہ ان پیسوں کو ملا کر جو رقم فریدہ کے پاس رکھی ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ اس کی بہن کا شاندار جہیز بن سکے گا۔ ثاقب بڑا خوش تھا، چلو امریکہ آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا۔ اس روز وہ اسٹور سے واپس آیا تو فریدہ موبائل پر مصروف تھی۔ میری بہن الماس کی شادی ہے، مجھے اسے کچھ رقم بھیجنی ہے تاکہ اماں اس کا جہیز بنا سکیں۔ میرے کچھ پیسے جو تمہارے پاس رکھے ہیں وہ تو مجھے دے دو، ثاقب نے نرمی سے کہا تو فریدہ اچانک بھڑک اٹھی۔ کون سے پیسے؟ تم نے مجھے کب کوئی پیسے دیے ہیں؟ فریدہ نے کہا تو ثاقب دنگ رہ گیا۔ وہی میری تنخواہ جو اسٹور سے آتی ہے، جو ہر 15 روز کے بعد میں تمہیں دیتا تھا، میں ان پیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ثاقب کی بات پر فریدہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک غصے سے جیسے پھٹ پڑی۔ کون سے پیسے؟ تمہیں واپس دے دوں، کھاتے نہیں ہو کیا؟ تم رہتے نہیں ہو کیا؟ یہاں کے بل میں بھرتی ہوں، آنا جانا کھانا پینا سب کچھ تو مفت میں کر رہے ہو، اس کے بدلے وہ پیسے تم مجھے دیتے ہو۔ نخرے تو دیکھو نواب صاحب کے، وہ پیسے بھی واپس چاہیے۔ ثاقب کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، گویا فریدہ نے وہ پیسے واپس کرنے کے لیے نہیں لیے تھے، لیکن ثاقب کو تو ان پیسوں کی ضرورت تھی۔ نہیں، مجھے وہ رقم چاہیے، میں نے اپنی بہن کو جہیز دینا ہے اور اس کی شادی میں پیسے بھیجنے ہیں، ثاقب نے زور دے کر کہا تو فریدہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ نہیں دوں گی تو کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ اس نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر زور سے ثاقب کے سر پر دے مارا، وہ لڑکھڑا سا گیا۔ اسے یکدم طیش آیا، اس نے فریدہ کو ایک زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، مگر ثاقب کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک فاش غلطی کر چکا ہے۔ فریدہ نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور امریکی پولیس کو کال کر دی۔ میرا شوہر مجھ پر تشدد کر رہا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جلدی آ کر مجھے بچا لیجیے، فریدہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ثاقب ہکا بکا کھڑا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس اس کے دروازے پر موجود تھی۔ ثاقب جانتا تھا امریکی پولیس پاکستانی پولیس کی طرح نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوا، وہ اسے پکڑ کر جیل لے گئی۔ ثاقب چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن امریکیوں نے اسے نہ چھوڑا، اس پر یہ کہ فریدہ صاف مکر گئی کہ اس کے پاس ثاقب کا ویزا اور پاسپورٹ موجود ہے۔ امریکی پولیس ویسے ہی پاکستانیوں کے خلاف تھی، ثاقب کی ان ساری وجوہات پر انہوں نے لمبے کیس بنا ڈالے۔ ثاقب بری طرح سے پچھتا رہا تھا اس روز کو جب اس نے فریدہ سے شادی کی اور امریکہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کے پیچھے بند تھا، نہ معلوم وہ کبھی وطن واپس جا سکتا تھا یا نہیں۔ اس کی بہن اور ماں اس کے بھیجے گئے پیسوں کے انتظار میں تھیں، لیکن فریدہ نے انہیں اطلاع دینا تک ضروری نہ سمجھا۔ دن گزرتے گئے، ثاقب کی ماں نے فریدہ کو فون کیا تو اس نے انہیں بری طرح سے جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ بیچارے شدید پریشانی کا شکار ہو گئے، شادی جہیز نہ دینے کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور ثاقب کی بہن گھر بیٹھے آنسو بہاتی رہ گئی۔ دن گزرتے گئے، ثاقب کی ماں اس کے انتظار میں دن رات آنسو بہاتی، مگر ثاقب کا کوئی پتہ نہ تھا۔
فریدہ کو فون کر کے ثاقب کے گھر والے تھک چکے تھے، مگر فریدہ نہ تو انہیں ٹھیک طرح سے جواب دیتی اور نہ ہی ثاقب کا اتا پتہ بتاتی۔ خود وہ آئے روز ایک نیا مرد بدل لیتی تھی۔ اسے آج کل اپنے بھائی کے فون پر فون آ رہے تھے، اس کا اکلوتا بھائی جو پاکستان میں ہوتا تھا، ایک لمبے عرصے سے جیل میں تھا۔ فریدہ کو اس کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن وہ اس سے بات تک نہ کرتا تھا۔ لیکن اب اچانک سے اسے فون کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آ گیا تھا۔ اس روز فریدہ نے اس کی کال اٹینڈ کی تو فریدہ کے بھائی نے اسے کہا کہ اب اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں اور وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا رہا ہے۔ فریدہ کو پوری دنیا میں کسی انسان سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کے گزرنے کے بعد اسے اپنے اس بھائی سے بہت پیار تھا۔ اس کے جیل میں جانے کی وجہ سے وہ اکثر دل برداشتہ رہا کرتی تھی، لیکن اب جب بھائی نے اسے بتایا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو فریدہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے شادی کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، وہ لوگ بھی نیک اور شریف ہیں اور مجھے اپنی بیٹی دینے پر تیار ہیں، لیکن بس ایک مسئلہ ہے، فریدہ کے بھائی نے اٹک اٹک کر کہا تو فون ہاتھ میں پکڑے فریدہ بے تاب سی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گی، آخر تمہاری بہن یہاں امریکہ میں رہتی ہے، یہاں ہر کام ممکن ہے۔ فریدہ نے کہا تو اس کا بھائی بولا، بات یہ ہے کہ مجھے شادی پر خرچ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جیسے ہی جیل سے باہر آیا ہوں مجھے اچھی لڑکی مل گئی اور انہوں نے میرا رشتہ بھی قبول کر لیا۔ اگر میں ان سے شادی کے لیے وقت مانگوں تو کہیں وہ رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں، اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں جلدی تمہیں واپس کر دوں گا۔ فریدہ کے بھائی نے جلدی جلدی کہا۔ فریدہ نے چند لمحے تک سوچا، اس کا چھوٹا بھائی اپنا گھر بسانا چاہ رہا تھا اور وہ اسے بے حد پیارا تھا، بھلا وہ انکار کہاں سے کرتی۔ تم فکر مت کرو میرے بھائی، میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، میں وہ تمام پیسے لے کر پاکستان آ جاتی ہوں اور تمہاری شادی کروا دوں گی، بس تم چند دن میرا انتظار کرو۔ فریدہ نے مسکرا کر کہا تو دوسری جانب موجود اس کا بھائی مطمئن ہو گیا۔ فریدہ کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ ثاقب کے دیے ہوئے تمام پیسے اس کی الماری میں رکھے ہوئے تھے، جو اس نے جان بوجھ کر خرچ نہیں کیے تھے تاکہ اس سے اپنے لیے کوئی پراپرٹی خرید سکے۔ وہ سارے پیسے اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ ثاقب کو تو ٹھکانے لگا ہی دیا ہے، اور ویسے بھی اس کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ میں اس پر کچھ خرچ کروں، یہ پیسے تو اس نے مجھے یہاں رہنے کے بدلے میں دیے تھے۔ فریدہ نے اپنے آپ کو مطمئن کیا۔ فریدہ جلدی سے اٹھی، اس نے اپنے کمرے میں الماری کے پیچھے خفیہ لاکر بنوا رکھا تھا، جہاں وہ اپنے تمام پیسے محفوظ رکھا کرتی تھی۔ اس نے ہر وقت اپنی چابی میں موجود رہنے والی چابی نکالی اور الماری کا وہ خفیہ دراز کھولا۔ وہ گنگنا رہی تھی اور بڑی خوش تھی۔ ثاقب بڑا خوش تھا کہ امریکن بیوی سے شادی کر کے ڈالر کمائے گا، یہ نہیں پتا تھا کہ جو 4 پیسے اس نے کمائے وہ بھی اس سے میں چھین لوں گی۔ فریدہ نے ایک طنزیہ ہنسی اور لاکر کا دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی پل اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاکر کے اندر رکھی ہوئی ثاقب کی رقم غائب تھی، نہ صرف وہ بلکہ فریدہ کا کچھ زیور جو اس نے احتیاطاً لاکر میں رکھا تھا وہ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ خالی ڈبہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ فریدہ بری طرح سے گھبرا گئی، اس نے پورے لاکر میں ادھر ادھر ہر جگہ چھان مارا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو اسے ملتا۔ فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہاں گئے اتنے سارے پیسے اور زیور، وہ لاکھوں روپے کی چیزیں تھیں۔ فریدہ نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر ثاقب کے پیسے اور اپنا زیور اسے کہیں نہیں ملا۔ اب تو وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے گھر میں تو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، لاکر کے اوپر بھی اس نے ایک کیمرہ لگوا رکھا تھا۔ فریدہ نے لپک کر CCTV کی فوٹیج نکالی۔ پچھلے چند دنوں میں تو فوٹیج کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اچانک ہی وہ بری طرح سے چونکی۔ ایک ویکینڈ کی فوٹیج اس کے سامنے آئی تھی، جس میں وہ اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ نشے میں دھت گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے فریدہ کے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی، کیونکہ اس کا بوائے فرینڈ بار بار شراب کی گلاس فریدہ کو پلائے جا رہا تھا۔ فریدہ بھی نشے میں جھومتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لڑکے نے فریدہ کو اٹھا کر بیڈ پر تقریباً پھینکا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ اب وہ فریدہ کی جیب سے چابیاں نکال رہا تھا۔ اس نے چابی سے الماری کے اندر موجود وہ خفیہ لاکر کھول لیا۔
فریدہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، اسے لگتا تھا کہ اس لاکر کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن اس کا بوائے فرینڈ تو جانتا تھا۔ لاکر کھول کر اب وہ اندر سے تمام رقم اور زیورات نکال رہا تھا۔ اس نے وہ ساری رقم اور زیورات اپنے تھیلے میں منتقل کی اور سوتی ہوئی فریدہ پر ایک نظر ڈال کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اچانک ہی فریدہ کو یاد آیا کہ اس کا وہ بوائے فرینڈ تو دوبارہ اسے ملنے بھی نہیں آیا تھا۔ چونکہ وہ آئے روز نیا مرد بدل لیتی تھی، اس لیے اس نے پرواہ بھی نہ کی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا وہ بوائے فرینڈ غیر قانونی طور پر یہاں امریکہ میں مقیم تھا۔ پولیس اسے کبھی نہیں پکڑ سکتی تھی کیونکہ شاید وہ امریکہ میں تھا ہی نہیں۔ لیکن فریدہ نے پھر بھی CCTV کی فوٹیج پولیس کے حوالے کی۔ پولیس نے اسے تسلی تو دی، لیکن کئی مہینے انتظار کرنے کے باوجود فریدہ کی رقم نہ ملی۔ فریدہ کا بھائی رقم کا انتظار کرتا رہا، لیکن آخر اسے لگا کہ فریدہ جیسے اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑکی والوں نے اسے رشتے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ شادی میں تاخیر کر رہا تھا۔ فریدہ کے بھائی نے روتے ہوئے فریدہ کو بتایا کہ اب وہ چوری کر رہا ہے اور دوبارہ سے گناہ کا راستہ اختیار کرے گا۔ فریدہ بری طرح سے رو دی، لیکن وہ اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتی تھی۔ پولیس اس کے بوائے فرینڈ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ اسے اس کی ملازمت سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ وہ سارا وقت پریشانی کے عالم میں بس اپنے بھائی کو فون کرتی رہتی تھی۔ تھکے ہارے لٹے پٹے انداز میں ایک روز اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے فریدہ کو ثاقب کا خیال آیا۔ شاید یہ سب کچھ اس کے ساتھ کی ناانصافی کا نتیجہ تھا۔ اس نے بے اختیار پولیس اسٹیشن کا رخ کیا جہاں ثاقب کو بغیر کسی قصور کے بند کیا گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی فریدہ کو پتہ چلا کہ ثاقب کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ فریدہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے معافی مانگنے کا جو ایک راستہ نظر آ رہا تھا وہ بھی چھن چکا تھا۔ اب وہ زندگی بھر اپنی پشیمانی کے ساتھ زندہ رہنے پر مجبور تھی۔